यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैदराबाद के जाले, सांगड़ के जाले, मटियारी से जाले यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ईद के लिए भी लोग यहाँ बड़े खुश हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने वफाकी वज़ीर का हलफ उठाया है इस नई यूनाइटेड हुकूमत के अंदर, और आप जानते हैं कि पिछले 3.5 पौने 4 बरसों में जो पिछली सेलेक्टेड हुकूमत थी उसने ये वाज़े कर दिया था कि उनका आवाम से कोई रिश्ता नहीं है, आवाम भूखी है, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है, आवाम के सर पे छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। लेकिन इमरान खान ये कहता था कि मैं आलू या टमाटर के दाम देखने या उसको तय करने वज़ीर आज़म नहीं बना हूँ। तो पिछली हुकूमत ना सिर्फ नाअहल थी बल्कि बेहिस हुकूमत थी, जिसने कभी भी आवाम के जो मसाइल हैं उसको तस्लीम ही नहीं किया। हमें आज भी याद है, वो दिन दूर नहीं है बल्कि वो कई दिनों तक ये कहते रहे कि मईशत तो बहुत अच्छी है, इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं। किस चीज़ के इंडिकेटर्स अच्छे थे इमरान खान बताएं? फराह गोगी के अकाउंट के इंडिकेटर अच्छे थे, फराह खान कहें या डॉक्टर फरहत कहें या फरहत शहज़ादी कहें, हम क्या कहें उस फराह गोगी के लिए जिसकी दिफा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याज़ी टेलीविज़न पर आ गए, कौम से ख़िताब करने लगे, लेकिन उन्होंने कौम को ये नहीं बताया कि 3.5 पौने 4 बरसों में किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को नोचा है, किस तरीक़े से उन्होंने आवाम को महंगाई में पीसा है। महंगाई की सुनामी का ज़िम्मेदार इमरान खान है। इस मुल्क में मुआशी बदहाली का ज़िम्मेदार इमरान खान है, और वो इमरान खान ढिठाई के साथ फराह गोगी को बचाने आ गया। जब ये आवाम भूख से बिलख रही थी, महंगाई से परेशान थी, तब इमरान खान का मुंह नहीं खुला। लेकिन अब उसकी कौन सी मजबूरी है कि वो फराह गोगी को बचाने आ गया है? वो अब इमरान खान हमें बताए। हम तो शुरू से कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी गलत फंडिंग से चल रही है, और इमरान खान ने हुकूमत में आकर ये साबित कर दिया कि उसको पाकिस्तान का दर्द ही नहीं है, पाकिस्तान उसके एजेंडा पे नहीं है। उसके एजेंडा पे जो कुछ था उसने किया, और अगर हम उसे मज़ीद अपने एजेंडा पर काम करने देते तो पाकिस्तान को और ज़्यादा ख़तरा लाहक था। हमारे हाथों से इतना पुराना और मजबूत हमारा जो मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, इमरान खान ने वो ख़राब किया। इमरान खान ने वो हरकतें की हैं जिससे पाकिस्तान को रुसवाई हुई है, पाकिस्तान पे लोग हंसे हैं, पाकिस्तान को तज़लील का सामना हुआ है। और इमरान खान ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है वो इस मुल्क का कोई मुखलिस आदमी नहीं कर सकता। आज अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं है तो अपनी करतूतों की वजह से नहीं है, अपने इस बेशर्मी की वजह से नहीं है। उसे कोई गरज नहीं थी अवाम का हाल क्या है, इससे उसको कोई गरज नहीं है, और आज भी गरज नहीं है। आज भी वो नहीं आया, उसने नहीं कहा कि भाई किसी ने कुछ किया होता है तो वो बताता है, मैं सांगड़ में हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मैंने अवाम की क्या खिदमत की है। यहाँ जो हैदराबाद से खड़ा है पीपल्स पार्टी का जाला, वो बता सकता है। इमरान खान बताए उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। उसने सिर्फ अपने चमचों और माफिया की जेबें भरी हैं, उनके अकाउंट भरे हैं। इस फराह गोगी के 40 से ज़ायद अकाउंट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक्स में। फॉरेन फंडिंग और फॉरेन अकाउंट्स इस औरत के कितने, और आज वो फराह गोगी का दिफा कर रहा है। भाड़ में पाकिस्तान जाए उसके लिए, लेकिन बचना है तो सिर्फ फराह गोगी ने बचना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया के भी साथी यहाँ हैं, आप लोगों के ऊपर भी 3.5 पौने 4 बरसों का जो अरसा है, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से काले कानून नाफिज करने की नाकाम कोशिश की गई कि आपका कैमरा, आपकी कलम को रोका जा सके। सहाफ़ी को जब जब रोका गया है तो अंधेरे जो हैं वो मज़ीद काले हुए हैं, और इन काले अंधेरों को चीर कर इमरान खान को हटाकर आप लोगों के सामने एक नई रोशनी की किरण आई है। मुश्किलात का सामना है, चैलेंजेस का सामना है, लेकिन आवाम के लोग आवाम के मसाइल का इदराक रखते हैं,
اس کو سمجھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کہتے ہم کہ ہم عمران کی طرح بڑے دعوے نہیں کرتے، لیکن یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر وقت عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میڈم، آج سے چند ماہ پہلے بات کرا جائیں تو حکومت کیوں اس سے قاصر ہے؟ ایک یہ، دوسرا عمران خان نے ابھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ مئی کے جو آخری ڈیز ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور بڑی تبدیلی آئے گی، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو شیخ رشید کا آپ نے نام لیا، مجھے بڑا افسوس ہے اس شخص کی اس بیان پر، اور وہ جو اس نے پریس کانفرنس کر کے اس نے مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا اس کی پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور پہلے ہی یہ اس نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس واقعے کی ایک بار پھر، میں نے پہلے بھی مذمت کی ہے لیکن آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب مسلمان جاتا ہے تو وہاں پر جو ہدایات ہیں ہمارے لیے قرآن کی، ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور جس جگہ ہم نے آواز نیچی رکھنی ہے، جہاں ہمیں بڑے خصوصی احکامات ملے ہوئے ہیں، وہاں پر اس طرح کی ہلڑ بازی عمران خان کے کہنے پر اس کے حواریوں نے کی، اور اس ہلڑ بازی کی خبر شیخ رشید نے جو ہے وہ عیاں کر دی تھی یہ تمام چیز ہونے سے قبل۔ تو سب سے پہلے تو اس طرح کی بدتمیزی، اس طرح کی جو ہے وہ احترام کو نہ کرنا یا نہ احترام دکھانا، میں سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید جیسے لوگوں کو پہلے ان سوالات کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کی، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی الیکشن کی بات کی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کے ساتھ ایک یہ بھی بات کی تھی جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ اس ملک میں ہر الیکشن پر جس طریقے سے سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی الیکشن پر اب کوئی سوال اٹھائے۔ عمران خان خود سوال اٹھاتا رہا الیکشن کے اوپر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی کہ جی ہم یہ الیکٹورل ریفارم سے کام کریں گے، اور اس کمیٹی نے کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی کام نہیں ہوا، اور عمران خان جو ہے وہ مکر بھی گیا اس تمام چیز سے۔ لیکن اب چونکہ عمران خان کو کرسی سے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے، تو عمران خان سمجھتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان کی کرسی چلی گئی ہے۔ ارے بھائی، کرسی جو ہے اس پہ لوگ چپکے نہیں رہتے۔ فرعون کو بھی جو طاقت جس پر وہ اتراتا تھا اور ظلم کرتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہی۔ تو عمران خان کی جو فرعونیت ہے، یا اب ہم تو کہتے ہیں یہ جو عمرانیت ہے، جس کا جو غرور ہے، عمران کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آئینی طریقے سے اسے گھر بھیجا گیا ہے تو آنے والے الیکشن کی تاریخ کا انتظار کرے، وہ بھی اس کو سنائی دے گی۔ لیکن الیکٹورل ریفارمز جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے بشمول پی ٹی آئی، عمران خان کیوں بھاگ رہا ہے الیکٹورل ریفارم سے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جعلی استعفوں کا گیم بند کرو۔ تم نے جعلی استعفے دیے، کوئی استعفیٰ جو ہے وہ آئینی طریقے سے نہیں لکھا گیا، فوٹو کاپی کر کے اور استعفے دے دیے۔ ہمیں کیا پتہ استعفے دینے والوں نے اپنے دل سے دیا ہے یا عمران خان نے اس سے زبردستی کروایا ہے۔ اور اگر زبردستی نہیں تھی تو آج بھی وہ ایم این ایز پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہیں، آپ جا کے دیکھیں، آج بھی تحریک انصاف کے ایم این ایز تنخواہیں لے رہے ہیں اور پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہیں۔ تو جس نے استعفیٰ دیا ہے اس کو تو اخلاقی یہ جواز ہی نہیں ہے کہ وہ نہ لاجز میں بیٹھے اور نہ استعفے دے، نہ تنخواہ اٹھائے۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ تحریک کا انہوں نے اعلان کیا، دیکھیں جمہوری جو بھی آپ بات کریں ہم اس قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ملک انتشار کا متحمل نہیں ہے۔ یہ ملک جس طریقے کا ماحول عمران خان صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کا اقتدار چلا گیا، اس کی کرسی چلی گئی، یہ ملک اس طرح کے انتشار، اس طرح کی ڈویژن کا متحمل نہیں ہے۔ ہم آج بھی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے کئی جو وردی کے سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے کئی سویلینز شہید ہوئے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کا واقعہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے واقعات آج بھی پاکستان میں ایک بڑی بری حقیقت ہے۔ ہم سب کو مل کر اس ملک کے دشمنوں کو ختم کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر امن کے جو دشمن ہیں ان کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے۔ ہم نے مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے، اور یہ لڑائی صرف ایک جماعت کی نہیں ہے، صرف ایک لیڈر کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا عمران خان جس کو اس وقت صرف کرسی کا غم ستا رہا ہے اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے، اس سے بھی
میں یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان کے انٹرسٹ میں دیکھیے اور پاکستان کے لیے فیصلے جو بہتر ہیں اس میں آپ آئیے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ سیاسی ڈائلاگ کسی کے ساتھ ہم ختم کر سکتے. آپ آگے بڑھیں, پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں, اپنی کرسی کے لیے خدا را پاکستان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. الیکشن یوں تو اپنے ٹائم پہ ہونے ہیں, لیکن اگر اس سے قبل یہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن الیکشن سے قبل ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے جو ریفارمز ہیں, جس کے لیے ایک کمیٹی پچھلی حکومت کے وقت ہی قائم ہو گئی تھی, اس کا کام مکمل کریں. اس سے بھاگنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی یہ جس طرح کی گیدڑ بھپکیاں ہیں نا, عمران خان جو دھمکیاں دیتا ہے, پتہ نہیں وہ کس کو دھمکیاں دیتا ہے, وہ خطاب بھی کس سے کرتا ہے, کیونکہ عام عوام تو آج تک یہ نہیں عوام سمجھ پا رہے کہ ہمارے لیے کیا اعلان ہے عمران کے پاس. عمران صرف کرسی کا رونا رو رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو غلط کاموں پر اکسا رہا ہے, وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ اکسا رہا ہے. عمران خان اس وقت اب ایسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے, اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عمران خان 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے. عمران خان میں کہتی ہوں لاکھ تک بھی نہیں بندہ نکال سکتا, اور جب وہ بندے نکالتا ہے تو وہ موسم اچھا ہو اس کے لیے, اور موسم کے ساتھ ساتھ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. تو عمران خان صرف گانے گا کر بجا کر لوگوں کو شام کے وقت انٹرٹین کر سکتا ہے. جس طریقے کا سیاسی سٹرگل عمران خان کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے, اس کا ہمیں آج تک عمران خان کے کسی جلسے سے اندازہ نہیں ہو سکا, کیونکہ سارے جلسے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. عمران خان نے یہی امپائر کی انگلی کا ذکر عمران خان نے کیا. اس کے بعد ہر موقع پر اس نے پاک فوج کے لیے جس طریقے کا امپریشن قائم کیا, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ایک سیکیورٹی کے ادارے کو. ہماری جو فوج ہے اس کا ایک اوتھ ہے پاکستان کے آئین میں, اس اوتھ کے تحت ان کی سیاست سے وابستگی نہیں ہے. اور اگر آج وہ اپنی اس کنٹروورشل, جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ کنٹروورشل رول سے کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف آ رہے ہیں, تو یہ خوش آئند بات ہے. اور اگر آرمی خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم سیاست سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے, ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ آئینی بات کرتے ہیں, اور اس آئینی بات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. عمران خان اب اکسا رہا ہے اور وہ دھمکا رہا ہے اداروں کو کہ وہ آئین پر عمل نہ کریں. تو عمران خان کی گیدڑ بھپکیاں, عمران خان کی یہ دھمکیاں آئین پسند اور ذی شعور پاکستانیوں کو میں سمجھتی ہوں بالکل بھی پریشان نہیں کرتی. اس وقت اگر کوئی پریشان ہے اور کوئی غمگین ہے اور کوئی ماتم کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے.